मैं नहीं चाहता था कि वो रात भर रोती रहे और नरेश के दुख और जुदाई में वो बेकरार रहे। वहाँ वापस जाना दानिशमंदी ना थी। एहतियात का तकाजा कुछ और था, लेकिन इंसानी हमदर्दी का भी तकाजा था। तभी मैंने वहाँ जाने का फैसला कर लिया था। मारिया के साथ मैं उसका बेडरूम देख चुका था। उस घर में कुत्ता था, ना रात भर उसका मुलाजिम जाग कर पहरा देता था। शुमाली कंपाउंड वाल 5 फुट से ज्यादा ना थी। मैंने प्रोग्राम तय कर लिया था। कंपाउंड वाल फांद कर दबे पांव अंदर जाकर अंबर को अपनी खैरियत से आगाह करूंगा और फिर मुंह अंधेरे ही निकल आऊंगा। इशा की नमाज के बाद मास्टर साहिब ने मुझे चाय का कप दिया और शब बखैर कहते हुए सोने चले गए, तो मैंने दिल ही दिल में उनका शुक्रिया अदा किया। वरना दूसरी चारपाई देखकर मैं यही सोच रहा था कि मास्टर साहिब भी मेरे कमरे में ही सोएंगे। ठीक 11 बजे मैं वहाँ से निकल गया। मेहता साहिब का घर वहाँ से 3 मील चढ़ाई पर था। मैंने सड़क बहुत ही कम इस्तेमाल की थी। गलियों, बागीचों और आबादियों की आड़ में सफर किया था। अंबर की कोठी दरख्तों के दरमियान दूसरी कोठियों से अलग थलग थी। अंदर जाने में कोई खास परेशानी नहीं उठानी पड़ी थी। अलबत्ता रोशन कॉरिडोर से गुजरते हुए बदन पसीने से गीला हो गया था। सीढ़ियों पर मैट बिछा हुआ था। अगर ना भी होता तो रबड़ सोल की वजह से आवाज का कोई खतरा न था। बालाई मंजिल की रोशनी बुझी हुई थी, लेकिन लान की रोशनी ने अंधेरे को धुंधली धुंधली रोशनी दे रखी थी। मेरा हाथ दस्तक के लिए उठा, मगर गौर से देखा तो मुझे कवाड़ पूरी तरह भरे हुए ना दिखाई दिए थे। मैंने जरा सा दबाया तो दरवाजा बे आवाज खुलता चला गया। क्या अंबर को यकीन था? मेरे दिल से ख्याल उभरा कि नरेश उसे मिलने आएगा। दरवाजा बंद करके मैंने टटोल कर स्विच बोर्ड तलाश किया। पहले बटन पर रोशनी नहीं हुई, फिर जो ही दूसरा बटन दबाया कमरा दूधिया रोशनी से भर गया और मैं बुदक कर जैसे सिल पत्थर हो गया था। ये भी अजीब इत्तेफाक था कि मेरा एक हाथ सीढ़ी चढ़ते जेब में चला गया था। उसी जेब में रिवॉल्वर था। सामने सोफे पर कदवाई और मेहता पहलू ब पहलू बैठे मुझे घूर रहे थे। कदवाई की बुरी मूछें मुस्कुरा रही थी, जबकि मेहता की आंखें पथराई हुई थी। मैं खुद भी तो पत्थर बन गया था। आओ कैप्टन वरियाम, कदवाई की सरसराती आवाज उभरी। बड़ी देर कर दी आपने। मैं नरेश हूँ। मेरी आवाज हिचकोले खाती उभरी। उसी वक्त मेरी समाज से अपने ट्रेनर कैप्टन शाद की खरखराती आवाज टकराई। दुश्मन हदफ जो ही सामने आए फौरन उसका हलक छेड़ डालो। मुझे तो आज भी कुछ याद नहीं, कुछ अंदाजा नहीं कि मेरा हाथ एक जेब से बाहर निकला था और मैंने कैसे ठीक निशाना लगाया था। धमाका हुआ और कदवाई उछलकर पहले मेहता के शाने से टकराया और फिर मुंह के बल नीचे औंधा हो गया था। मेहता ने हाथ और मुंह एक साथ मुतहर्रिक किए थे। दूसरी गोली उसकी नाक के नीचे सुर्ख निशान बनाती डूब गई थी। 2 गोलियां चलाकर मेरा पथराया हुआ जिस्म फाल हुआ था। वो दोनों एक दूसरे से रगड़ खाते तड़पने लगे, तो मैंने रोशनी बुझाई और फुर्ती से बाहर निकल गया। क्या हुआ? खबरदार! कोई शोर करता हुआ सीढ़ियां चढ़ने लगा। मैं एक स्तून के साथ चिपक गया था। वो मेहता का मुलाजिम ही था। ऊपर आकर उसने दाएं जाने वाली राहदारी का इंतखाब किया और वो जब राहदारी में दाखिल हुआ तो मैं बे आवाज सीढ़ियां उतरता नीचे पहुंच गया। कौन है? एक दरवाजे से निकलकर अंबर मेरे रूबरू आ गई। मेरे रिवॉल्वर में एक गोली बाकी थी और वो निशाने पर भी थी। बोलते क्यों नहीं? कौन हो? उसने डबल बैरल गन तान कर कहा। नरेश। मैंने सरगोशी में जवाब दिया। ओह तुम। उसने गन एक तरफ उछाल दी और बाहें फैलाकर बढ़ी और दूसरे लम्हे मैं उसकी बाहों के हिसार में था। तुम जिंदा हो? नरेश, मैं तुम्हारे लिए। सुनो अंबर, मैंने बाआस्तगी खुद को आजाद करते हुए कहा, मैं तुमसे मिलने आया था। तुम्हारे बेडरूम में कदवाई और एक शख्स मेरे इंतजार में थे। मैंने दोनों को मार दिया है। मैं अब जा रहा हूँ। हो सके तो मेरे एतमाद की हिफाजत करना। वो शायद गंग और मफलूज हो गई थी और मैं उस मूर्ति को छोड़कर दौड़ता हुआ बरामदे से उतरकर कंपाउंड वॉल की जानिब दौड़ता चला गया। वो रात मैंने गनी ऑटो वर्कशॉप के अहाते में खड़े एक ट्रक में गुजार दी और सुबह की पहली किरण के साथ वहां से निकलकर अड्डे पर चलाया। वहां नान छोले चाय से नाश्ते की रस्म पूरी करके झोलता हुआ आवारा गर्दी करने लगा। मुझे इश्तारा की तलाश थी। वही एक लड़की थी जो दिन भर शहर में रद्दी कागज चुनती और खबरें जमा करती थी। मैं उससे मिलकर अपने किसी साथी तक पहुंचना चाहता था। समंदर से बाहर एक कतरा कब तक खुद को महफूज रख सकता था। मेरे पास ना तो गाइडलाइन थी ना असलहा था। अब तक जो कुछ किया था वो इत्तफाकिया और जरूरतन ही किया था। मैं साथियों के साथ मिलकर बाकायदा जिहाद करना चाहता था। इश्तारा ने बताया था कि वो दूसरों से राब्ता अड्डे के कूड़े घर में करती है। मेरा हुलिया भी किसी भिखारी या रद्दी समेटने वाले जैसा ही था। शेव बढ़ गई थी और सारे शहर की गर्द ने रंग भी बदल डाला था। इसलिए जब मैं कूड़े के ढेर के इर्द गिर्द फिर रहा था तो किसी ने तवज्जो ना दी थी। 10 बजे इश्तारा वहां आई थी। वो गोजरी लिबास में थी
اس نے اچٹتی سی نگاہ ڈالی اور ربش ڈرم پر جھک گئی۔ میں نے کوڑے کے ڈھیر سے مڑے توڑے کاغذ اور گتے کے ڈبے اٹھائے اور اس کی بوری میں ڈالنے لگا تو وہ پھنکارتی ہوئی آئی، پھر میری سرگوشی سن کر ہنسنے لگی۔ اگر کوئی دیکھ رہا تھا تو مجھے بھی اس کا ساتھی سمجھا ہوگا۔ تم نے آج کا مارننگ گزٹ دیکھا ہے؟ اشتارا نے بوری میں کاغذ ڈالتے ہوئے کہا۔ عابد کاشمیری شہید ہو گیا۔ میرے ہاتھ پر گرم پانی کی بوند ٹپکی تو میں نے چونک کر دیکھا۔ اشتارا کی کالی آنکھیں برس رہی تھی۔ یہاں سے کسی طرف چل پڑو، اس نے میلی چادر سے آنسو پوچھے۔ میں نے بوری کندھے سے لٹکائی اور ہم شانہ بشانہ چلنے لگے۔ میں بھی اسی لینڈ روور میں تھا، وہ میرے سامنے شہید ہوا تھا۔ ہم مہرزر سے ملنے جا رہے تھے، میں اس کے قاتل کی تلاش میں ہوں۔ اشتارا غرانے لگی۔ ہم ایک غیر مصروف گلی میں چل رہے تھے، جاتے جاتے کاغذ مل جاتا تو وہ دوڑ کر اٹھا لیتی۔ میں نے پتہ چلا لیا ہے کہ اسے کدوائی نے اعنات کے تحت ہلاک کروایا ہے۔ کدوائی اور عابد رشتے میں کزن ہیں اور ان کے درمیان خاندانی دشمنی تھی۔ کدوائی نے وقت سے فائدہ اٹھایا ہے، مگر میں اسے کتے کی موت ماروں گی۔ مجھے اگر اس کے آفس میں گھس کر مارنا پڑا تب بھی میں دریغ نہیں کروں گی۔ میں عابد کا انتقام ضرور لوں گی۔ ایوننگ نیوز میں پڑھ لینا اشتارا، میں نے اسے کہا۔ تمہارے بھائی نے معصود قاتل سے انتقام لے لیا ہے۔ اشتارا چہرہ گھما کر سوالیہ نگاہوں سے میری جانب دیکھنے لگی۔ اشتارا رات 1 بجے کدوائی میرے ہاتھوں واصل جہنم ہو چکا ہے۔ عابد کاشمیری میرا بھائی تھا، میں اس کے قاتل کو کیسے معاف کر دیتا؟ تم کہیں دلاسے دے کر میرے اندر بھڑکتی آگ کو سر تو نہیں کرنا چاہتے؟ اشتارا برائی آواز میں بولی۔ میں کوئی اندھی چھلانگ نہیں لگاؤں گی میرے بھائی۔ کدوائی جب میں چاہوں گی کچے داغے سے بندھا چلا آئے گا۔ تمہاری بہن اتنی بے اثر نہیں ہے، یقین کر لو اشتارا، میں نے زور دے کر کہا۔ اب وہ زندہ نہیں ہے۔ اگر وہ جذباتی ہونے لگی تو میں نے زبان اور بوری سے اسے روک دیا۔ نہیں، میں پاگل نہیں ہوئی۔ تم نے ایک غدار کو قتل کر کے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ کدوائی نے ہماری تحریک کی پیٹھ پر کئی ضربیں لگائی ہیں۔ وہ غدار کون تھا اور ہٹ لسٹ میں اس کا 5واں نمبر تھا۔ یہ خبر ہمارے گروپ کے لیے خوش کن ہوگی۔ کیا ہٹ لسٹ تمہارے پاس ہے؟ نہیں، اشتارا بولی، یہ اعزاز مجھے نہیں ملا۔ اس لسٹ میں کل 12 اعلیٰ شخصیات تھیں۔ عابد، مہرزر، عارف قاضی اور سلمہ بٹ پر 4 کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی۔ ایک چاروں ختم کر چکے تھے، 5واں تم نے مار دیا ہے۔ میں کدوائی عابد کے کھاتے میں ڈال کر باقی 2 کی ذمہ داری قبول کر لوں گی۔ اس نے پھر چادر سے آنکھیں صاف کی۔ وہ مسلسل روتی اور باتیں کرتی چڑھائی چڑھ رہی تھی۔ عابد کی روح کہیں نہیں گئی، وہ مجھ میں آ کر اپنا مشن جاری رکھے گی۔ وہ تمہیں مہرزر کے پاس لے جا رہا تھا اور دیکھو بالکل غیر ارادی طور پر میں بھی مہرزر کے ٹھکانے کی جانب لیے جا رہی ہوں۔ یہ میں نہیں ہوں بلکہ میرے اندر عابد ہے۔ میری آنکھیں بھی اشتارا کی جذباتی باتوں نے نمناک کر دی تھی، لیکن میں نے آنسوں کو نگل لیا تھا کیونکہ میں مرد تھا، مجھے رونا نہیں چاہیے تھا۔ وہ محلہ ڈگری کالج کے پلے گراؤنڈ کے مغربی جانب تھا۔ چونکہ اشتارا سڑکوں سے بچ کر ادھر جا رہی تھی، اس لیے اونچے نیچے راستوں سے گزرتے ہم ایک 2 منزلہ مکان میں داخل ہوئے تھے۔ مجھے گلی میں چھوڑ کر اشتارا دوسری طرف گھوم کر کسی ذیلی راستے سے ادھر گئی تھی اور پھر ایک صاف ستھرے بوڑھے نے دروازہ کھول کر مجھے اندر بلایا تھا۔ کھلے لان میں 3 بچے کھیل رہے تھے اور تار پر عورتوں اور بچوں کے کپڑے سوکھ رہے تھے۔ رسمی الیکس لیک کے بعد بزرگ میرے آگے آگے 4 سیڑھیاں چڑھے اور برآمدے کی بغل میں کمرے کا دروازہ کھول کر مجھے اندر جانے کا راستہ دیا۔ تشریف رکھیے عزیز من، انہوں نے شستہ اردو میں کہا اور میں شکریہ کہتا ہوا پرانی وضع کی ایزی چیئر پر بیٹھ گیا۔ عزیزہ سو رہی ہے۔ نہ جانے کون سی عزیزہ دن کے 2 پہر آ کر سو رہی تھی۔ وہ 90 تلے قدم اٹھاتے کمرے سے نکلے اور جاتے جاتے دروازہ بند کر گئے تھے۔ تب میں نے نگاہوں کو کمرے میں گھومنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا، لیکن کمرے میں گھوم پھر کر دیکھنے کی کوئی شے نہ تھی بلکہ سادہ اور پرانا فرنیچر، الماری میں خاکی رنگ کی کتابیں جو یقیناً پرانی تھی، ایک مسہری جس پر اجلی داری دار بیڈ شیٹ بے شکن تھی۔ دروازہ چرچرایا تو میں نے نگاہوں کو بیڈ شیٹ سے واپس لیا اور دروازے کی جانب دیکھنے لگا۔ اندر آنے والی خاتون کھڑے بدن کی مضبوط عورت تھی۔ اس کے بال کھچڑی تھے لیکن آنکھیں خدا کی پناہ، اتنی روشن اور خوبصورت۔ میں بونچکا سا بے حس و حرکت بیٹھا رہا تھا۔ پھر بری آنکھوں میں جب مسکراہٹ کی چاندنی چمکی تو میں ہڑبڑاتا ہوا اٹھا تھا۔ وہ آنکھیں اور وہ چہرہ مجھے مانوس لگا اور میں نے اسے پہچان لیا تھا۔ ہیلو شہباز، وہ دبی سی آواز میں بولی۔ دوبارہ مل کر بہت خوشی ہوئی، مجھے بھی، میں نے سپاٹ آواز میں کہا۔ وہ ہنستی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی تو میں نے کرسی کا رخ بھی موڑ لیا۔ موت کی مسافروں کو زندگی کی منزل پر دیکھ کر صرف خوشی نہیں ہونی چاہیے مہرزر۔ ہاں، وہ ایک دم بجھ سی گئی، لیکن خوشی کی اعلیٰ ڈگری کے ساتھ دکھ کے انگارے چمٹ جائیں تو صرف رسمی خوشی ہی کی بات کرنا پڑتی ہے۔ کیا تم عابد جیسے بھائی کی موت کو نظر انداز کر سکتے ہو؟
مجھے اشتارا نے مختصر سی بات بتائی ہے، کیا واقعی تم لوگ ادھر آ رہے تھے؟ میں نے اس بات میں گردن ہلا کر اسے اس سے بچھڑنے سے کدوائی اور مہتا کی ہلاکت تک سب کچھ بتا دیا۔ وہ پہلو بدل بدل کر میری آپ بیتی سنتی رہی تھی۔ جب میں خاموش ہوا تو بولی، لیکن مہتا تمہارا میزبان اور محسن تھا۔ ہمارا ایک اصول ہے، ہم محسنوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں معاف کر دیتے ہیں۔ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلا کر جواب دیا۔ وہ ایک ہندو نوجوان نریش کا میزبان اور محسن تھا۔ اس نے شہباز پر نہیں بلکہ اپنے مفادات کی محافظوں یعنی ماریا اور حسن پر احسان کیا تھا۔ ہاں، امبر کے حوالے سے واقعی مجھے دکھ ہے۔ وہ جیسا بھی تھا لیکن امبر جیسی بہت اچھی لڑکی کا باپ اور سہارا تھا، لیکن اس کی موت ناگزیر تھی۔ وہ مجھے پہچان گیا تھا۔ اگر میں اسے زندہ چھوڑ دیتا تو ماریا قانون نافذ کرنے والے بیڑیوں کی زد میں آ جاتی، وہ ضائع ہو جاتی اور ہمارے وہ تمام مفادات جو اس سے وابستہ ہیں نقصان میں چلے جاتے۔ ماریا کا سویا ہوا ضمیر بیدار ہو چکا ہے، اسے اب محفوظ ہونا چاہیے، لیکن اس کی ساری بیداریاں اور ہمدردیاں کیپٹن وریام سے مشروط رہیں گی۔ میرزر کے اندر کی عورت بولنے لگی، کیا تم اسے وریام دے سکو گے؟ ہاں، نام اور نظریہ ضرورت کی کوکھ سے جنم لینے والا وریام آزادی کے نام پر اسے مصنوعی خوشیاں اور دلاسے دیتا رہے گا، اور امبر کو بھی۔ بے شک، میں نے گہری سانس لی، میں اسے بھی مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ اس کھیل کا انجام جانتے ہو کیا ہوگا؟ ہاں، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر جواب دیا، کوئی پاگل لڑکی دونوں کو ہلاک کر دے گی۔ تم میرزر چونک کر بولی، نہیں، تم اتنی گھٹیا سوچ کو زبان نہیں دے سکتے۔ ویسے مجھے تمہارے جواب نے دکھ دیا ہے۔ چھوڑو، میں نے مسکرا کر بات ٹالنا چاہی، یہ مذاق تھا، اب مجھے اپنی کہانی سناؤ۔ سوری، وہ ناک ہتھیلی سے مسل کر بولی، میرے پاس کوئی حیرت ناک کہانی نہیں ہے۔ میں اور شادو خطرے کی بو سونگتے ہی اوپر جنگل میں چلی گئی تھی۔ پوری وادی پاؤں کے نیچے تھی۔ کیا تم یقین کر لو گے، ہم نے تمہیں باغ میں جاتے اور پھر وہاں سے فرار ہوتے دیکھا تھا۔ رات 10 بجے نیچے اتر کر فروٹ لے جانے والے ٹرک میں چھپ کر شہر پہنچ گئی تھی۔ وہاں سے میں اپنے بابا کے پاس گئی اور ان کی گاڑی میں یہاں پہنچا دیا گیا۔ ہمارے میزبان ہائی اسکول کے اوٹی ٹیچر ہیں، بابا جان نے کچھ سوچ کر ہی ادھر بھیجا ہوگا۔ ہاں، آج رات میں اور شادو ایک ٹیم کے ساتھ تھی۔ ہم نے گرلز کالج کے گراؤنڈ میں خیمہ زن فوجی دستے پر شب خون مارا تھا۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق 6 ہلاک اور 14 زخمی ہوئے تھے۔ میں گروپ کمانڈر سے ملنا چاہتا ہوں، دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی ہے۔ میرزر ہنس کر بولی، مجھے بتایا گیا ہے کہ KSF کا چیف تم سے ملنا چاہتا ہے، اور ایک سرکولر کے ذریعے سب کو ہدایت کی گئی ہے کہ چرغ کو تلاش کیا جائے۔ میرا خیال ہے تمہیں کوئی اہم ذمہ داری سونپنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ میں بھی موز اور لہروں کا حصہ بن کر بھرپور کردار ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم جانتی ہو کہ چیف کہاں ہے تو مجھے لے چلو، تمہیں شاید چند دن انتظار کرنا پڑے۔ میرزر نے بتایا، چیف تنہا ایک بھارتی درندے کے تعاقب میں وادی سے نکل گیا ہے، لیکن میری ایک بات سن لو، چیف سے ملنے سے قبل تمہیں اپنے سابقہ مہربانوں سے تعلق توڑنا ہوگا۔ شاہ گروپ اور KSF کے درمیان کچھ نظریاتی یا طریقہ کار کے اختلافات ہیں۔ شاہ گروپ صرف سیکیورٹی فورسز تک محدود رہنے کا حامی ہے۔ ان کے مطابق جنگ صرف ان سے جائز ہے جو ہتھیاروں کے ساتھ مقابلہ کریں، جبکہ KSF کی ہائی کمان ہر اس پتھر کو بھی ٹھوکروں سے پاش کرنا چاہتی ہے جو تحریک اور آزادی کی روشنی کا راستہ روکے۔ لیکن شاہ صاحب کے گروپ کی زبان پر میں نے تمہارا نام بھی سنا تھا۔ ہاں، میرزر نے جواب دیا، جس طرح KSF والے اٹھتے بیٹھتے چرغ کا نام لیتے ہیں، بات یہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں، نہیں، ہم سب اللہ کے سپاہی ہیں، لیکن ہر ایک کا اپنا نظریہ اور اپنا الگ طریقہ کار ہے۔ میں بہت عرصہ غیر جانبدار رہی ہوں، لیکن بقول تمہارے لہروں کے ساتھ مل کر جو طاقت اور لطف ملتا ہے وہ تنہا نہیں۔ اس لیے میں محترمہ آسیہ کی خدمت میں گئی تھی۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ سمندر ایک ہی ہے اور ہم سب کی منزل بھی ایک ہے، جس کشتی میں بھی بیٹھ جاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر یہ لوگ افغانی لیڈروں کی طرح اتحاد کیوں نہیں کر لیتے؟ وہاں بھی الگ الگ حزب تھے، ان کی منزل بھی آزادی تھی، پھر وہ متحد ہو گئے اور 1000 گنا بڑی طاقت کو مار بگایا ہے۔ ہم بھی ایک جان ہو کر غاصب کو وادی سے دھکیل سکتے ہیں۔ میرزر نے میری رائے سے اتفاق کرتے ہوئے سر ہلایا تو اس کی ایک لٹ چادر سے باہر نکل آئی۔ اس نے چادر ہٹائی اور وگ اتارنے لگی۔ اس کی کیا ضرورت تھی اور رہے گی، اس نے ہیئر پن دانتوں میں دبا کر جواب دیا۔ میلی آنکھوں کے لیے میلے چہرے اور میلے کپڑے ضروری ہیں۔ حریت پسندوں کا بہانہ لے کر وہ جب چاہتے ہیں گھروں میں گھس آتے ہیں اور اجلے نوجوان چہروں کو داغدار کر کے چلے جاتے ہیں۔ دروازہ پھر چرچرایا تو ایک اور ادھیڑ عمر عورت ٹرے میں ڈرائی فروٹ کی 2 پلیٹیں رکھے اندر آئی۔ جب وہ بولی تو جیسے اس کی آواز مانوس لگی تھی۔ گداز ہاتھ اور مخروطی خوبصورت انگلیاں اس کے میلے چہرے، لباس اور بالوں سے میل نہیں کھا رہی تھی۔
تم بھی بیٹھ جاؤ شادہ بہن۔ میں نے اسے پہچان کر کہا تو اس نے مہرزر کی جانب دیکھا۔ تارا کو بھیج دو، مہرزر بولی، اور تم کھانے کا انتظام کرو۔ شادہ واپس چلی گئی تو مہرزر نے بتایا مولوی صاحب کی بیوی نے 1 ماہ قبل خود کو آگ لگا لی تھی۔ ان کی دوسری بیوی ہے، 2 درندے گھر میں گھس آئے تھے، وہ زندہ درگور ہے اور مرنا چاہتی ہے۔ تم لوگ، میرے الگ سے عجیب سی آوازیں ابھری، کیوں اتنی کمزور اور بے بس بھیڑ بکریوں کی طرح درندوں کا شکار ہونے کے بعد جس جذبہ سے خود کو ہلاک کرتی ہو، اسی سے کام لے کر درندوں سے مقابلہ کیوں نہیں کرتی؟ وہی موت جو چاہتی ہو لڑتے لڑتے آئے تو کتنی باعزت ہوگی۔ بے شک ایسی موت باسعادت موت ہوتی ہے۔ مہرزا نے خوبانی دانت سے کتر کر جواب دیا۔ ایسی ہی شہادت کا ذکر کرتے ہوئے گزشتہ اجلاس میں محترمہ آسیہ اندرابی نے عورتوں کو مشورہ ہی نہیں دیا بلکہ حکم دیا تھا کہ خواتین خود کو مسلح رکھیں، کم از کم چاقو چھری ہر وقت ہر خاتون کے پاس ہونا چاہیے۔